अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको नबीहा उर्दू हिंदी स्टोरीज में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो नावल चल रहा है उसका नाम है जाने इश्क़ और ये तहरीर है इरीद शाह की। और इसकी स्टोरी जो है वो बहुत आगे पहुँच चुकी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। होपफुली आपको ये स्टोरी सुन के मज़ा आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली जो वीडियो आती है वो आपको फ़ौरन से उसका नोटिस मिल सके। और दूसरी बात ये वीडियो मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसकी प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में जाने इश्क़ की प्लेलिस्ट में आपको इसकी तमाम एपिसोड्स मिल जाएंगी। आप जब वो शुरू से देखेंगे तो आपको कहानी की समझ आ जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। अरसलान तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे इन लोगों को इस बात का यकीन दिलाने की, लेकिन कोई भी इनकी बात पर गौर नहीं कर रहा था। सबका यही कहना था कि अरसलान पहले ही दिन से फरवा के खिलाफ है। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि इन सब के पीछे फरवा है। सबको यही लग रहा था कि इन लोगों ने इसे भी अगवा किया है। वो फरवा का तो आगे पीछे भी कोई ना था। इनकी वजह से वो मासूम फंस गई है। शायद फरवा ने इसे बचाने की कोशिश की होगी। लोगों को पता चल गया होगा कि वो बच्ची घर पर अकेली है, इसलिए आप लोगों ने कदम उठाया है। इन्हें अपनी बच्ची की जान बेहद अजीज थी। वो फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि पुलिस को खबर करने की गलती किसी ने नहीं की थी। दादा जान अपनी पोती पर किसी तरह का कोई खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि वो मुसलसल आने वाले हर मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए किडनैपर के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। उनसे उनकी ज़िंदगी की सारी दौलत मांग ली जाए, वो देने को तैयार थे। बस इन्हें अपनी पोती वापस चाहिए थी। मेहरबान शाह का तो बुरा हाल था। वो हर जगह मारे मारे फिर रहे थे। आज सिर्फ निकाह की रस्म भी अदा की गई थी। शादी एक हफ्ते के बाद करार पाई थी। शादी बहुत धूमधाम से नहीं होनी थी, लेकिन इसके बावजूद बाबा जान के दोस्त अपनी बेटी को इतनी सादगी से रुखसत नहीं करना चाहते थे। बेशक इसकी भी दूसरी शादी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ इस घर में रुखसत करना चाहते थे। और इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए बाबा जान ने भी बिल्कुल इनकार नहीं किया था। हाँ, लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि पीछे इतना बड़ा वाक़या पेश आ जाएगा। आशी का कहीं कोई अता पता नहीं था, जबकि अरसलान मुसलसल अब्दुल्ला को स्कूल से वापस घर बुलाने के घर दार कर रहे थे। ये ना हो कि जिस तरह वो आशी को अगवा करके ले गए, इसी तरह अब्दुल्ला की जान खतरे में आ जाए। बाबा जान ने इनकी बात को बेहतर समझा था, इसलिए फौरन ही अब्दुल्ला को लेने के लिए ड्राइवर को भेज दिया था। सब परेशान थे। इनको उम्मीद थी कि अगवा कार जल्द ही फ़ोन करके इनसे रकम का मुतालबा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन महीनों में बदल गया और महीने साल में। आशी ऐसी गई कि इसकी कोई खबर ना आई। तकरीबन एक माह के बाद इनके मुलाजिम का कहीं कोई अता पता ना मिला तो मुलाजिम जुल्फी के घर वाले इनसे पूछताछ करने के लिए आए थे। वो सब परेशान हो गए, लेकिन इनकी परेशानी ज़्यादा देर तक ना रही थी। जिस मुलाजमा ने यह आकर बताया कि जुल्फी वापस घर जा चुका है। इस मुलाजमा ने आखिर मुंह खोल दिया था। हवेली के पिछले दफनाए गए इसके मुलाजिम ताहिर जुल्फकार उर्फ जुल्फी की लाश पुलिस के हाथ लग चुकी थी और अब इन लोगों को फरवा पर शक होने लगा था। पुलिस से लेकर बड़े से बड़े सिक्योरिटी एजेंसी तक राब्ते में थी, लेकिन किसी को भी आशी ना मिल सकी। जिस तरह से फरवा अचानक घर से गायब हुई थी, सबको बासिल और जुबैर पर शक होने लगा था। अरसलान साहब तो अब भी अपनी बात पर कायम थे कि सबके पीछे फरवा का हाथ है, लेकिन फरवा की अच्छाई पर ये सारी बातें गालिब आ जाती थी। वो सबके साथ इतने अच्छे से, इतनी मोहब्बत से रहती थी कि इस बात का यकीन करना बेहद मुश्किल था कि वो इस तरह का कोई कदम उठा सकती है। लेकिन वो लोग कैसे भूल गए थे कि फरवा कोई और नहीं बल्कि जुबैद और बासिल की बहन है। जिन लोगों ने खुद अपनी बहन का कत्ल कर दिया, वो लोग इसकी बहन से अच्छी उम्मीद भला कैसे रख सकते हैं। फरवा को ढूंढते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका था, लेकिन अब तक आशी की कोई खबर नहीं थी। 6 साल चुटकियों में गुजरे थे। दादा जान आज भी इसकी सालगिरह हर साल की तरह मनाते थे। आशी का कहीं कोई अता पता ना मिला था और उसे लेकर कहाँ गई थी किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन इतनी खबर हो गई थी कि फरवा यहाँ से जाने से पहले अपना घर किसी को बेच कर गई है। इनका बाप जो अमेरिका में कोई बिजनेस करता है, इसका भी कहीं कोई अता पता नहीं था। इन सब के साथ वो भी कहीं गायब हो गया। वो कहाँ गया था किसी को कोई पता नहीं था। इसके साथ ही जुवैद और बासिल भी गायब हो चुके थे और इनकी पोती आज भी सवालिया निशान बनी हुई थी। 6 साल की छोटी सी बच्ची को घर से गायब कर दिया गया था। वो कहाँ गई थी, कभी किसी को खबर ना मिली। वो लोग इसे तलाश तो तब करते जब इसका कोई सिरा मिलता। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। इनका कहना था, हमें कहीं से कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। आपकी पोती कहाँ गई है, हम पता लगाने में नाकाम रहे हैं।
لیکن ایک دن ویرانے میں انہیں فروا کے بڑے بھائی جوید کی لاش بہت بری حالت میں ملی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا قتل کر کے اس کی لاش کو یہاں پھینک دیا گیا ہے، لیکن اس کا قتل کس نے کیا تھا یہ بھی کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ وہ لاوارث لاش انہیں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں دے سکی اور پولیس نے آ کر اس کیس کو ختم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی پوتی کی کوئی شناخت نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کا شک ہے کہ شاید ان لوگوں نے آپ کی پوتی کا قتل کر دیا ہے۔ ان لوگوں کی اس بات نے جیسے دادا جان کو صدیوں کا بیمار کر دیا تھا۔ وہ تو جیسے کچھ بولنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ دادا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اٹھے نا، آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مکرش آج پورے 24 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی سالگرہ تھی اور سالگرہ والے دن وہ سب سے پہلے اپنے دادا جان سے ملنے ان کے کمرے میں آتا تھا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر اس کا دن ہمیشہ برا ہو جاتا تھا۔ جس کے پاس تم جیسے جوان خبرو پوتے ہوں اسے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے مکرش کو کمرے میں بلایا تھا۔ نہیں دادا جان، آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، آج میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، وہ آ کر آپ کا چیک اپ کرے گا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، میرا علاج ان دوائیوں میں نہیں ہے مکرشہ، میرا علاج تو میری پوتی ہے۔ 8 سال ہو چکے ہیں اسے غائب ہوئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ کہاں ہے میں کیسے پتہ لگاؤں؟ آپ مجھے اجازت دیں دادا جان۔ اس نے ایک بار پھر سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہمیشہ والی بات دہرائی تھی۔ نہیں مکرش، ہم نہیں چاہتے کہ تم ایک سائے کے پیچھے بھاگو۔ یہ تو ہمارا یقین ہے کہ ہماری پوتی جہاں بھی ہے وہ زندہ ہے۔ اگر ہمارا یقین غلط ہوا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال تم اس کو ڈھونڈنے میں لگا دو گے۔ اگر وہ ملنی ہوتی تو ان 8 سالوں میں مل چکی ہوتی۔ شاید ان لوگوں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ شاید ان لوگوں نے میری پوتی کو… اللہ نہ کرے دادا جان، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے اجازت تو دیں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو مکرش، تمہیں سیاست میں اپنا ایک مقام بنانا ہے۔ بہتر ہے کہ ان چیزوں پر غور کرو جو تمہارا مستقبل بنائے۔ بابا جان کے سخت آواز پر اس نے مور کے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ کھڑے اسے سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ وہ اکثر اسے دادا جان کے سامنے عاشی کے بارے میں بات کرنے سے منع کرتے تھے، لیکن وہ مجبور ہو جاتا تھا، کیونکہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں اس معصوم کی ایک جھلک تو تھی جس سے وہ بہت چھوٹی عمر میں اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تمہارا باپ، تمہیں اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے مکرش، ہم تمہیں بہت بڑے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ آپ کو لگتا ہے میں عاشی کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے مستقبل کی فکر نہیں کر پاؤں گا؟ اب ایک بار اجازت دیں دادا جان، میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور اپنا کیریئر بھی بنا لوں گا۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ بابا جان جو اندر اس کے پاس آ کر رکے ہی تھے، اس کی ضد پر نفی میں سارے ہلاتے ہوئے واپس کمرے سے باہر نکل گئے۔ تمہارا باپ ناراض ہوتا ہے ان باتوں پر مکرش، تم اپنے فیوچر پر دھیان دو۔ اگر ہماری پوتی کو ملنا ہوا تو کبھی نہ کبھی ہمیں مل ہی جائے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے مکرش نے آج ایک فیصلہ خود سے کر لیا تھا۔ اب دادا جان اسے اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود عاشی کو ڈھونڈ لے گا، کیونکہ اب وہ بہت ہو چکا تھا۔ آخر کب تک وہ اپنے دادا کو مر مر کر جیتے دیکھتا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ عاشی ان کے لیے کتنی اہم ہے؟ ان کے لیے ہی نہیں بلکہ اس خاندان کے ہر فرد کے لیے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عاشی کو واپس لا کر رہے گا۔ شناور، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ غصے سے بڑا ہوا اندر کمرے میں داخل ہوا تھا، جبکہ شناور جو آرام سے بستر پر لیٹا اپنے نئے موبائل میں کچھ سرچ کر رہا تھا، ایک نظر اسے دیکھتا اگنور کرتا دوبارہ اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ شناور، میں نے کہا میں تم سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اپنی بات دہرائی تھی۔ شناور نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے جواب دینا شاید وہ ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ شناور؟ میں نے کہا میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اور تم میری طرف دیکھنا پسند کرو گے؟ مکزم غصے سے بھرپور لہجے میں گویا ہوا۔ سید مکزم شاہ، آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ میں کانوں سے سنتا ہوں، آنکھوں سے نہیں، تو آپ اپنی بکواس کر کے یہاں سے دفع ہو سکتے ہیں۔ اس کے سڑے ہوئے انداز پہ سامنے سے بھی سڑا ہوا جواب آیا تھا۔ مکزم نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن اسے لڑنے کے لیے ہرگز نہیں آیا تھا، اسی لیے اس کے طنز کو پیتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ کے قریب رک گیا۔ اس نے اب تک موبائل سے نظریں ہٹانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ طیب کی بہن کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں تمہارے؟ ذرا وضاحت دو مجھے۔ وہان سے گھورتے ہوئے اپنی بات کی شروعات کر چکا تھا، ویسے ہی جیسے وہ رکھنا چاہتی تھی، اور یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تو آپ اپنے غصے سمیت یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ اسے جواب دے کر پھر سے اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ طیب میرا بہت اچھا دوست ہے شناور، تم اس کی بہن کو اس طرح گندی نگاہوں سے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ کسی کی بہن کسی کی بیٹی ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی توہین آمیز تھا، جیسے وہ اس کی ذات پر الزام لگا رہا ہو۔ کسی کی بہن کسی کی بیٹی خود مجھے اپنا نمبر دے کر کہتی ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ رکھنا چاہتی ہے،
تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بندہ بشر ہوں، کوئی فرشتہ نہیں، اور ویسی بھی عورت خدا کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے۔ اس کی ذات سے منہ پھیرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور میں ایسا گناہ نہیں کرتا۔ اپنے دوست صاحب سے کہو کہ تمہیں میری شکایتیں لگانے کے بجائے اپنی بہن کو سنبھالے۔ اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا، اس کا نمبر میرے علاوہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، جن کے ساتھ وہ آدھی رات تک گفتگو کرتی ہے۔ اس لیے صرف میرا نام لے کر میرے نام پر بل پھاڑنے کی غلطی نہ کرے، ورنہ اس کی بہن کے میسیجز کے منہ پر جا کر پڑھوں گا تو شاید تمہیں بہت برا لگے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کہو کہ اپنی بہن کو سنبھالے۔ کوئی بھی مرد عورت کی عزت تب تک نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی عزت نہیں کرواتی، یہ بات یاد رکھنا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، یہ وقت میرا بہت مصروف ہوتا ہے۔ اور اپنے موبائل پر آنے والی کال کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس نے اس کے موبائل کی اسکرین کو دیکھا جہاں نادیہ نام سے نمبر جگمگا رہا تھا، اور یقیناً نادیہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے دوست طیب کی بہن کا تھا۔ وہ اپنے دوست سے ایسا نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم اپنی بہن کو سنبھال لو، کیونکہ شناور کا صرف اسی لڑکی سے نہیں اور بھی کئی لڑکیوں سے کانٹیکٹ تھا۔ وہ اپنے فارغ اوقات میں لڑکیوں سے فون پر گفتگو کرنا پسند کرتا تھا، ہاں، لیکن اس کی ایک لمٹ تھی جس سے آگے وہ کبھی نہیں بڑھتا تھا۔ وہ جس طرح سے گیا تھا اسی طرح اس کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ چاچو کو یہ بات بتائے گا۔ ممکن تھا کہ چاچو اس کی بات کو سمجھ کر اسے طیب کی بہن سے دوبارہ رابطہ نہ کرنے کا کہہ کر اس کی عزت اس کے دوست کے سامنے رکھ لیتے۔ طیب نے کل ہی اسے بتایا تھا کہ تمہارا کزن میری بہن کا فون پر کال کرتا ہے۔ میری بہن نے خود مجھے بتایا ہے کہ وہ یہ تمہارا کزن ہے۔ تمہارا کزن میری بہن کو بگاڑ رہا ہے، اسے غلط راستے پہ لے کر جا رہا ہے۔ اس کی بہن اسے بھی کئی دفعہ اشاروں میں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے دوست کی بہن تھی، اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ شناور کی وجہ سے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شناور سے اس بارے میں بات ضرور کرے گا، لیکن شناور اس کی کسی بھی بات کو سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ تائی امی کے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا، وہ کافی وقت سے بیمار تھے۔ ان کی بیوی 3 سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اب وہ بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بھائی کی موت کا افسوس تو بہت تھا، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے بھائی کا اکلوتا بیٹا شادی کے بعد انگلینڈ میں رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر بھی واپس نہ آیا تھا۔ اب جب وہ جانتا تھا کہ امریش اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس بات کو مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ اس نے فون پر کہا تھا، پھپھو آپ امریش کو اپنے ساتھ لے جائیں، میں خرچہ بیچتا رہوں گا، اور جب ممکن ہو سکے گا اس سے ملنے بھی آؤں گا۔ آپ لوگ وہیں کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروا دیجیے۔ اور اپنے بھتیجے کی یہ بات سن کر وہ اپنی بھتیجی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ سب لوگوں کو امریش کے ساتھ بہت دلی ہمدردی تھی، اپنے ماں باپ اپنے سہاروں کو کھو کر آئی تھی۔ سب لوگ اسے بہت اہمیت دے رہے تھے سوائے چاچی بیگم کے، وہ کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھی، نہ جانے مہربان شاہ سے کس طرح سیدھے منہ سے بات کر لیتی تھی۔ شادی کے شروع میں تو وہ بہت ہی اچھی طرح سے سب کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنے خوب رنگ دکھائے تھے۔ وہ اس حویلی میں مالکن کا رتبہ حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر کی بڑی بہو نے اس عہدے کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ اس خاندان میں جتنی اہمیت تائی امی کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی۔ گھر کے کسی بھی بیٹے نے آج تک ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور انہوں نے بھی ان پانچوں کو اپنا بچہ بنا کر پالا تھا۔ چاچی بیگم نے تو اس گھر میں صرف شروع کے چند دن اچھے گزارے تھے، اس کے بعد دونوں نے اپنے انداز سے بتا دیا تھا کہ وہ عبداللہ سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی باقی کسی کے ساتھ زیادہ رشتہ داریاں نبھائیں گے۔ ان کا کام ہے اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اور وہ یہ فرض بہت اچھی طرح سے ادا کر رہی ہیں۔ تائی امی نے صرف اپنے 2 بیٹوں کو ہی نہیں بلکہ شناور، زاور اور عبداللہ کو بھی اچھے بچوں کی طرح ہی پالا تھا۔ ایسی ہی وہ بھی انہیں اپنی ماں ہی سمجھتے تھے اور ان کے ہر فیصلے کا دل سے احترام کرتے تھے۔ آج اس گھر میں امریش کی آمد سے پہلے ہی وہ بتا چکی تھی کہ وہ بیچاری یتیم بے سہارا لڑکی ہے، جسے وہ اپنے گھر میں بہت عزت و احترام سے رکھنا چاہتی ہیں، جس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ کیسی ہو نادیہ، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ یار یہ جگہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تمہیں رات کے اس وقت یہاں ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ چلو جاؤ اپنے گھر، اندھیرا ہو گیا ہے، رات کے 9:30 بج رہے ہیں، اور تمہیں اس طرح سے اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ شناور آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نادیہ کی کال پر آ گیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ وہ باہر نکل آئی ہے بالکل اکیلے، تو اسے آنا پڑا۔ وہ اس کے سہارے گھر سے باہر نکلی تھی۔ شناور کو اسے نظر انداز کرنا مناسب نہ لگا۔ وہ اپنے گھر سے بہت کچھ لے کر آئی تھی۔ شناور تو حیران ہی رہ گیا کہ اس کے اس قدم پر وہ جو اسے واپس بھیجنا چاہتا تھا، اس کے بھاگنے کی تیاری دیکھ کر خود بھی شاکڈ رہ گیا۔ اس کا دوست کہتا تھا کہ نادیہ کا رابطہ اس کے ساتھ بھی ہے، اور وہ اسے ہر روز پیکج کرواتا ہے، بیلنس لوڈ کرواتا ہے، اور کہاں یہ لڑکی اب بلی کا بکرا صرف اسی کو بنا رہی تھی۔ میرے گھر والے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، اور ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں ہرگز اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جب کوئی اور اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اس کی گلے سے نکال چکا تھا۔
تمہارے گھر والے تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ کریں گے، جہاں وہ کہتے ہیں وہاں شادی کر لو یار۔ مستی مذاق میں ایک حد تک اچھا لگتا ہے، اب ختم کرو یہ ڈرامہ، میں بھی صرف باتوں کی حد تک تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مزید ڈرامہ نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی اس سے بات اور صرف وہ اپنے دوست شرط جیتنے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ نادیہ صرف اور صرف اس سے محبت کرتی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اس لڑکی کی جرت نے اسے حیران کر دیا تھا کہ وہ اس کی جگہ کوئی اور ایسی لڑکی ہوتی تو صرف اس کے ساتھ ہی رابطے میں ہوتی تو شاید وہ اتنا نہ سوچتا، بلکہ اگلے ہی لمحے اسے اپنے نکاح میں لے لیتا، کیونکہ وہ اس کے بھروسے یہاں تک آئی تھی، لیکن نادیہ نہیں۔ ابھی نہ جانے وہ اسے کیا کیا سمجھانے والا تھا کہ طیب تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ بے غیرت انسان، تو میری بہن کو گھر سے بھگا رہا تھا، کس چیز کی کمی ہے تم لوگوں کو اب یہ کام کر رہے ہو؟ بے غیرت اس نے زوردار تھپڑ اپنی بہن کے منہ پہ دے مارا، جبکہ پیچھے بھاگتا ہوں مقدم بھی اس کے پاس آ گیا تھا، اور اس طرح کی گری ہوئی حرکت کرے گا اسے یقین نہ آیا۔ مقدم ایسے سمجھا رہا تھا کہ یہ لڑکی غلط کر رہی ہے اور اسے گھر واپس جانا چاہیے، لیکن یہ تو میرے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ دیکھو نا نادیہ، تم سے بات صرف اس لیے کر رہا تھا کیونکہ زاہد کو لگتا تھا کہ تم اس سے محبت سچی کرتی ہو۔ تمہاری محبت کے چکر میں وہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، بس اسی لیے مجھے تمہارے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیلنا پڑا۔ تم پہلے اس کے ساتھ رابطے میں رہی اور جب اس نے تمہیں گفٹ دینا چھوڑا تب تم میرے پیچھے لگ گئے، اور جب میں چھوڑ دوں گا تم کسی اور کے پیچھے لگ جاؤ گی۔ یار اس کو محبت نہیں کہتے۔ چٹاخ! نہ جانے وہ کیا کیا کہنے والا تھا جب اچانک ہی مقدم نے اس کا کندھا سیدھا کر کے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس نے بے یقینی سے مقدم کی اس حرکت کو دیکھا اور پھر اپنے گال پر پڑنے والے تھپڑ کی گرمی محسوس کرنے لگا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنا گھٹیا، اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ بس بہت ہو گیا، اب میں کوئی بھی بات گھر والوں سے چھپاؤں گا نہیں، میں سب کو بتا دوں گا تیری اصلی کرتوت۔ آج تجھے پتہ چل جائے گا جب تو سب گھر والوں کے سامنے جواب دے گا۔ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ شناور کا ہاتھ اب تک اپنے گال پر تھا۔ تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تیری ہمت کیسے اس لڑکی کے لیے تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس دوستی کو نبھانے کے لیے تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اب دیکھنا یہ تھپڑ تجھے کتنا بھاری پڑے گا۔ اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا، اور اس کا بدلہ میں تیرے منہ پر ایسا تھپڑ مار کے دوں گا تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یاد رکھنا۔ سنو لڑکی، یہ رونے دھونے والے ڈرامے بند کرو، ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ جو تمہارا مظلوم بھائی جو یہاں اتنا شریف بنا ہوا ہے نا، تمہارے سارے کرتوت جانتا ہے۔ اس میں اگر غیرت ہوتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنی بہن پر نظر رکھتا۔ اگر تیری جگہ میں ہوتا نا تو آدھی رات کو گھر سے باہر نکلنے والی بہن کی گردن کاٹ دیتا، لیکن تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے اس کو میرے سر پر لگا کر تو اس کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا تاکہ تو بہن کے نام پہ مجھے لوٹ سکے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ تو نے کیا ہے، یہ سب تیری پلان ہے، مگر جا بیٹا یہ گیم کسی اور کے ساتھ کھیل۔ تیرے جیسے دوست رکھتا ہوگا مقدم شاہ۔ شناور شاہ دوست بھی نسل دیکھ کر بناتا ہے۔ وہ اسے دھکا دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ جاتے جاتے بھی ایک نظر مقدم کو گھورنا نہیں بھولا تھا، جو یقیناً اس وقت اس کے غصے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آج مقدم شاہ کا اس پر ہاتھ اٹھانا اس کے لیے کتنا بھاری ثابت ہونے والا ہے۔ یہ انا اور ضد کی جنگ تھی جو آج سے نہیں بلکہ بچپن سے چل رہی تھی۔ اس خاندان کے سب لوگوں میں اتفاق تھا، لیکن نہ جانے کب کہاں مقدم اور شناور کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عجیب سی خلل پیدا ہو گئی تھی، وہ وقت گزرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی۔ وہ بے حد غصے سے گھر واپس آیا تھا، اس کا گال ابھی تک جل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے گال پہ تھپڑ نہیں مارا بلکہ جلتا ہوا انگارہ اس کے چہرے پہ رکھ دیا ہے۔ وہ اس پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ آج تک شاید اس کے کسی خاندان میں کسی بھی فرد نے دوسری فیملی ممبر پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا یہ تو شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ کس لیے؟ صرف اپنی دوستی کے لیے؟ تو یہ بھی اس کے لیے اتنا اہم تھا، اس کے لیے اتنا خاص تھا، اس نے اس کی خاطر اس پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ گیٹ جو اس کے خلاف سازش کر رہا تھا، جو ان کی جائیداد میں حصہ بنانے کے لیے اپنی بہن کا استعمال کر رہا تھا، وہ اپنے کزن اپنے بھائی کو چھوڑ کر اس انسان کا ساتھ دے رہا تھا، اس کے لیے اس نے اس پہ ہاتھ اٹھایا۔ بہت غلط کیا تھا اس نے اپنے بھائی کے ساتھ۔ شناور کا غصے سے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے، دل تو کر رہا تھا کہ ایسا ہی ایک تھپڑ وہ جا کر مقدم کے منہ پہ دے مارے اور اسے بتائے کہ اسے تھپڑ سے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ وہ اسے بتائے کہ اس نے تھپڑ اس کے منہ پہ نہیں بلکہ اس کے دل پہ مارا ہے، لیکن اتنی توہین جو طیب کے سامنے ہوئی تھی، وہ توہین تو وہ اسے واپس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے طیب کے لیے ایک عام آدمی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا، اس نے اپنے دوست پر اس سے زیادہ یقین کیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی پہ یقین نہیں تھا، اپنے دوست پہ یقین تھا، اور یہ چیز شناور کو تکلیف دے رہی تھی۔
اس کی تکلیف غصے اور نفرت میں بدل رہی تھی۔ اس گھر میں ایسا پہلی بار ہوا تھا، شاید پہلی بار کا ہی اثر تھا کہ اس کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیسی مقدم سے بدلہ لینے کا خیال آیا تھا۔ وہ اسے اتنی ہی تکلیف دینا چاہتا تھا جتنی تکلیف سے وہ خود گزر رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مقدم اس کے چہرے پر اس تکلیف کو محسوس کرے جو آج اس نے کی تھی، اور وہ ایسا ہی کرنے والا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، مقدم سے اس تھپڑ کا بدلہ لینے والا تھا، اسے اس بات کا احساس دلانے والا تھا کہ شناور شاہ پر ہاتھ اٹھائے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مقدم کی اتنی بڑی غلطی کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ نارملی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، تو فیصلہ ہو چکا تھا جو مقدم نے کیا تھا اور اس کے ساتھ وہی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے منہ پر نہیں، اس کی زندگی پہ تھپڑ مارنا چاہتا تھا۔ اس بار وہ اسے معاف کرنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ شناور کا اصول تھا، وہ ہارتا نہیں تھا، اگر ہارتا تو اس ہار کی وجہ کو مٹا دیتا تھا۔ آج مقدم نے اسے تھپڑ مار کر ایک بار ہار سے روشنا کیا تھا اور وہ اس ہار کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ چھوٹی سی بات کا آگے جا کر کیا مطلب نکالنے والا ہے۔ شناور غصے سے جب مقدم پچھتاوے میں گرا ہوا تھا۔ حال میرا بچہ، میرا جگر کا ٹکڑا، میری جان واپس آ گیا۔ میں نے کتنا انتظار کیا تھا تمہارا مقدم، آخر میری دعائیں تو میں واپس لے آئی ہوں۔ دیکھیے ہمارا بچہ گھر واپس آ گیا ہے۔ تائیہ میں بے حد خوش تھی، آخر اتنے سالوں کے بعد ان کا بیٹا گھر واپس آ گیا تھا۔ آج وہ خود اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ آج ان کا جگر کا ٹکڑا گھر واپس آ گیا تھا۔ ان کی راہوں میں وہ اتنے سالوں سے پلکیں بچھائے بیٹھی تھی، آج تو انہیں کمرے سے باہر نکلنا ہی تھا، واپس اس گھر میں ویلکم کرنا تھا۔ ابھی تک اس کے گھر میں آنے کی خوشی کوئی نہیں منا رہا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے پر سوائے اس کے ماما پاپا کے کوئی نہیں تھا۔ ملازم نے سب سے پہلے بھاگ کر انہیں بتایا تھا ان کا بیٹا اور بہو گھر واپس آ چکے ہیں۔ یقیناً یہ خبر دادا جان کے پاس بھی پہنچ چکی تھی، لیکن دادا جان کمرے سے باہر نہ نکلے تھے، جبکہ شناور اوپر ہی کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پتہ تو چاچی بیگم کو بھی چل چکا تھا کہ اس کی واپسی کے بارے میں، لیکن انہوں نے بھی کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی نہ کی تھی۔ مہربان اور ارسلان یہاں پر موجود نہیں تھے اور وہ کچھ اپنے ضروری کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ مقدم خود بھی گھر واپس آ کر بے حد خوش تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملتے ہوئے شناور کو ہی دیکھ رہا تھا جو خود بھی اسی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اسے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ شناور وہاں سے ہٹ کر کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ اس کی اس حرکت میں مقدم سخت مایوس ہوا تھا۔ وہ اسے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے چہرہ پھیر کر اندر جا چکا تھا۔ امی بابا اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں جانے کا کہہ رہے تھے۔ امریش کے لیے اتنی دیر کھڑے رہنا آسان نہیں تھا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیلاتا اسے کمرے میں لے آیا تھا، اور وہ کتنے ہی سالوں کے بعد اپنے کمرے میں آیا تھا۔ آہستہ سے اسے سہارا دیتا وہ بیڈ پہ لے آیا، وہیں پہ بیٹھ کر اس کے جوتے اتارنے لگا۔ اس کی اس حرکتوں امریش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے سے دور کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے، اس طرح سے نہ کیا کریں۔ آپ میرے پیروں کو ہاتھ نہ لگایا کریں، اور نہ ہی میرے پیر والی جگہ پہ بیٹھا کریں، اور نہ ہی میرے پیروں کو ہاتھ لگایا کریں، اور نہ ہی میں نے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا کریں۔ وہ خود ہی اپنے پیروں سے جوتے نکالتی، اپنے پیر آہستہ سے اوپر کر بیٹھی تھی، جبکہ مقدم مسکراتے ہوئے زمین سے اٹھ کے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ تم مجھے ہر بات پہ ٹوکا مت کرو، بہت بری لگتی ہیں تمہاری یہ حرکتیں۔ وہ اس کی چادر اتار کر فولڈ کرتا سنبھال رہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب کہتے تھے وہ مطلبی ہے، اسے سوائے اپنی ذات کے اور کسی سے محبت نہیں، لیکن 4 سالوں میں امریش خود اس شخص سے محبت کرنے میں مجبور ہو گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ کسی اور کی محبت کا دم بھرتی تھی، لیکن آج اس کا پور پور مقدم شاہ کی محبت کے گن گاتا تھا۔ لاؤ تمہارے بال کھول دوں، ڈاکٹر نے سارے مشکل کام کرنے سے منع کیا ہے، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگا۔ امریش نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ اس کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اب اس کام میں کون سے پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں جناب، یہ بھی بتا دیجیے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کتنا مشکل کام ہے۔ وہ خود ہی اپنے بالوں کو کھولتے ہوئے اسے سوال کر رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے۔ اس کے نزدیکی بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ سب پتہ ہے مجھے، صرف پاس آنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ اس نے خود ہی اس کی کیئرنگ کا نام دے دیا تھا، جس پہ وہ کندھے اچکا گیا تھا، مطلب کہ وہ اس کی بات کو غلط بھی نہیں کہتا تھا، کیونکہ ابھی بھی اس کی پریگنینسی کو 4تھا مہینہ شروع ہوا تھا۔ فی الحال تو اپنے ہونے والے بچے کو محسوس تک نہیں کر پائی بھی تھی۔ مقدم نے اسے زمین پہ قدم اتارنے سے بھی منع کر دیا تھا، تو پھر اس کے پیچھے وجہ تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ وہ اس کے نزدیک آنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ خیر اسے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سر سے پیر تک صرف اور صرف اسی کی تھی۔